बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा प्रोग्राम तवाफ़ की इक़साम और तवाफ़ के मसाइल के बारे में है। नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला के घर खाना काबा को बैतुल्लाह भी कहा जाता है, यानी अल्लाह ताला का घर। इस वीडियो में आपको खाना काबा दिखाया गया है। खाना काबा का तवाफ़ किया जाता है और हज किया जाता है। जैसा कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं, पहले हम बात कर लेते हैं खाना काबा के जो कोने हैं, कॉर्नर्स हैं, उनके बारे में। रुकन शामी खाना काबा का वो कोना है जो कि शाम की तरफ है। रुकन यमानी खाना काबा का वो कोना है जो यमन की तरफ है। रुकन इराकी खाना काबा का वो कोना है जो इराक की तरफ है। और खाना काबा का वो कोना जिस पर हजर अस्वद नस्ब है, उसे रुकन अस्वद कहते हैं। खाना काबा का दरवाज़ा, जो जैसा कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं, इस दरवाज़े को बाब काबा कहते हैं। नाज़रीन इकराम, बाब काबा और हजर अस्वद के दरमियान में जो दीवार आती है उसे मुल्तज़म कहते हैं। मुल्तज़म दीवार के साथ लिपट कर दुआ मांगना मसनून है। मुल्तज़म के साथ लिपट कर दुआ ज़रूर करें। जहाँ आप देख रहे हैं इस वीडियो में कि एक ग्रे लाइन खाना काबा के नीचे फर्श पर दिखाई गई है, जहाँ लिखा हुआ तवाफ़ शुरू करने की जगह। ये फ़र्ज़ी लाइन है जो इस वीडियो में बनाई गई है। दर हकीकत ये वो जगह है, ये वो मकाम है जहाँ से हम तवाफ़ का चक्कर शुरू करते हैं। ये तवाफ़ शुरू करने की जगह है। और तवाफ़ एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुइयाँ जिस सिमत में घूमती हैं उसके मुखालिफ सिमत में हम दाएं से बाएं की तरफ शुरू करते हैं और पूरे चक्कर कर लेते हैं। इस वीडियो में मज़ीद आप देख सकते हैं कि मिज़ाब रहमत भी दिखाया गया है दाएं जानिब खाना काबा के ऊपर। इसका मकसद खाना काबा की छत से निकासी आब है। जब कभी बारिश होती है तो ताकि बारिश का पानी इकट्ठा ना हो, वो निकलता रहे, या जब खाना काबा की छत साफ़ की जाती है तो उस दौरान जो भी पानी इकट्ठा होता है वो यहाँ से मिज़ाब रहमत से निकलता रहता है, इसलिए इसको यहाँ बनाया गया है। मिज़ाब रहमत रुकन शामी और रुकन इराकी के दरमियान में है। और मिज़ाब रहमत के नीचे अगर आप खाना काबा में देखें तो दाएं जानिब हतीम लिखा हुआ है, एक छोटी सी दीवार है। ये वो हिस्सा है, ये वो एरिया जो कभी खाना काबा का हिस्सा हुआ करता था। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हतीम में रहते हुए मिज़ाब रहमत के नीचे मांगी गई दुआ कबूल होती है। हजर अस्वद खाना काबा में नसब मुबारक पत्थर है, ये जन्नत का पत्थर है। जब भी तवाफ़ का चक्कर शुरू करना हो तो हजर अस्वद का इस्तेलाम किया जाता है, यानी हजर अस्वद को बोसा देते हैं और इस पर हाथ फेरते हैं। लेकिन अगर रश ज़्यादा हो और आप बोसा ना दे सकें और हाथ में फेर सकें तो ऐसे में दूर खड़े होकर भी हजर अस्वद का इस्तेलाम हो जाता है। उसका तरीका यह है कि आप अपना बाजू या अपनी छड़ी हजर अस्वद की तरफ करेंगे और फिर आप दूर से ही इस्तेलाम कर लेंगे। जब खाना काबा का तवाफ़ करेंगे तो आपकी पीठ की सिमत खाना काबा की तरफ नहीं होनी चाहिए और ना आपका सीना खाना काबा की तरफ हो। हाँ, जब आप हजर अस्वद का इस्तेलाम करेंगे सिर्फ उस वक्त आपका सीना खाना काबा की तरफ होगा, क्योंकि आप हजर अस्वद का इस्तेलाम कर रहे होंगे। मज़ीद यहाँ आप देख सकते हैं कि मकाम इब्राहीम भी इस वीडियो में दिखाया गया है। मकाम इब्राहीम में वो पत्थर नस्ब है, वो पत्थर महफूज है जिस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक का निशान है। ये वो मुबारक पत्थर है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाना काबा की दीवारें डाल रहे थे, बना रहे थे, तो ये पत्थर खुद ब खुद ज़मीन से ऊपर उठता जाता था, यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तमाम दीवारें डाल दी, यानी खाना काबा की दीवारें ऊपर तक मुकम्मल हो गई। लिहाजा यहाँ पे वो पत्थर मौजूद है। तवाफ़ कर लेने के बाद मकाम इब्राहीम पर जाकर 2 रकत नमाज वाजिब तवाफ़ अदा करना ज़रूरी है। जब आप मकाम इब्राहीम पर 2 रकत नमाज वाजिब तवाफ़ अदा कर लेंगे तो उसके बाद आप आब ज़मज़म पिएंगे। उसके बारे में भी हमने एक अलग वीडियो बनाई हुई है जिसमें हमने आपको डिटेल में बताया कि आब ज़मज़म पीने की दुआ क्या है और किस तरह से आपने पीना है और किन बातों का आपने ख्याल रखना है। यहाँ हम आपको तवाफ़ के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि तवाफ़ आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करना है। यहाँ हमने ये तीर के निशान लगाए हुए हैं कि आप दाएं से शुरू करेंगे तवाफ़ और इस तरह से खाना काबा के इर्द गिर्द आपने तवाफ़ करना है और तवाफ़ के 7 चक्कर मुकम्मल कर लेने हैं। जब आप तवाफ़ शुरू करेंगे तो आप खाना काबा के दाएं से बाएं जानिब की तरफ आएंगे, जैसा कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं, और इस तरह आप तवाफ़ के 7 चक्कर मुकम्मल कर लेंगे। हर चक्कर के
شروع کرنے سے پہلے آپ نے آ کر حجر اسود کا استلام کرنا ہے۔ اگر یہاں آ کر آپ نہیں کر سکتے استلام، رش زیادہ لوگوں کا، تو آپ دور کھڑے ہو کر بھی بازو حجر اسود کی طرف اٹھا کر یا اپنی چھڑی سٹک اس طرف کو اٹھا کر بھی دور سے بھی استلام کر سکتے ہیں۔ اس فرضی لائن کے برعکس سبز رنگ کی گرین ٹیوب لائٹس لگی ہوئی ہیں، اس کا مقصد آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہاں سے آپ طواف شروع کریں گے۔ جب آپ طواف کریں گے تو آپ نے یہ جگہ جو ہے، جس کا ہم نے آپ کو ابھی حال ہی میں بتایا کہ حتیم اسے کہتے ہیں، حتیم کے باہر رہتے رہتے آپ نے طواف کرنا ہے، یعنی جب آپ طواف کر رہے ہوں گے تو حتیم کے باہر رہ کے کریں گے۔ جب طواف مکمل ہوگا تو 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کرنے کے لیے آپ جہاں مقام ابراہیم پر آ جائیں گے، جہاں آپ 2 رکعت نماز ادا کریں گے اور اس کے بعد آب زمزم پئیں گے۔ ناظرین اکرام، اب ہم جان لیتے ہیں طواف کی اقسام کے بارے میں۔ طواف کی 6 اقسام ہیں: طواف قدوم، طواف عمرہ، طواف افادہ، طواف وداع، نفلی طواف اور طواف تحیہ۔ مکہ پہنچتے ہی جو طواف ادا کیا جاتا ہے اسے طواف قدوم کہتے ہیں۔ جہاں تک ممکن ہو اس طواف کو جلدی ادا کر دینا چاہیے۔ حج افراد اور حج قران کرنے والوں کے لیے طواف قدوم سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، یعنی یہ طواف مسنون طواف ہے۔ حج تمتع یا حج قران کرنے والوں کے لیے طواف قدوم واجب ہے کیونکہ یہ عمرہ کا حصہ ہے۔ طواف عمرہ عمرہ کا رکن ہے، اس کو ادا کیے بغیر عمرہ ادا نہیں ہوتا۔ طواف افادہ حج کا رکن ہے، اس کو ادا کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر حج ادا نہیں ہوتا۔ حج کے آخر میں جو طواف کیا جاتا ہے اس سے طواف وداع کہتے ہیں۔ اس کو مکمل کر لینے کے بعد حاجی اپنے وطن واپس لوٹتے ہیں۔ طواف وداع کو طواف صدر بھی کہتے ہیں اور یہ واجب ہے۔ نفلی طواف مستحب ہے اور یہ کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ اس کو ادا کرنا باعث ثواب ہے، اگر اسے نہ کیا جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اسے کر لینا باعث ثواب ہے۔ لہٰذا جو حضرات وقت پائیں انہیں چاہیے کہ وہ نفلی طواف ضرور ادا کریں۔ طواف تحیہ ادا کرنا مستحب ہے یعنی باعث ثواب ہے۔ یہ وہ طواف ہے جو مسجد الحرام میں داخل ہونے کے بعد کیا جاتا ہے۔ اگر حج کا کوئی اور طواف ادا کر لیا جائے تو بھی اس کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، اب ہم جان لیتے ہیں حج کے کچھ مسائل کے بارے میں۔ سوال پوچھا جا رہا ہے کیا بچے کو گود میں اٹھا کر طواف کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، بچے کو گود میں اٹھا کر طواف کیا جا سکتا ہے۔ ایسے میں جو شخص طواف کر رہا ہے اس کے ساتھ بچے کا طواف بھی ادا ہو جائے گا۔ سوال پوچھتے ہیں اگر کوئی شخص طواف کے 7 سے زیادہ چکر لگا لے تو کیا حکم ہے؟ ایسے میں اس شخص کو مزید اور اتنے چکر لگانے ہوں گے کہ 7 چکر پورے ہو جائیں، کیونکہ طواف میں ہم نے 7 چکر پورے کرنے ہوتے ہیں۔ مان لیجیے اگر کوئی شخص طواف کے 7 چکر کے بجائے 9 چکر لگا گیا ہے تو وہ 5 چکر مزید لگائے گا تاکہ 7 چکر پورے ہو جائیں، اس کا طواف مکمل ہو جائے، ورنہ اس کا طواف مکمل شمار نہیں کیا جائے گا۔ سوال کرتے ہیں اگر کسی کو طواف کا چکر پورا کرنے کی تعداد کے بارے میں شک ہو تو وہ کیا کرے؟ ایسے میں وہ کم تعداد پر یقین رکھتے ہوئے طواف کے مزید چکر لگائے گا یہاں تک کہ طواف کے چکروں کی تعداد جو کہ 7 تعداد ہے، جو کہ 7 نمبر ہے، وہ مکمل ہو جائے۔ یعنی فرض کر لیں کوئی شخص طواف ادا کر رہا تھا اور اسے شک ہو گیا کہ اس نے پتہ نہیں 4 چکر لگائے ہیں طواف کے یا 5 لگائے ہیں، تو ایسے میں وہ 4 چکر پورے کرنے کا یقین رکھے گا اور یہ یقین کرتے ہوئے وہ مزید 3 اور چکر لگائے گا تاکہ طواف کے 7 چکر مکمل ہو جائیں۔ اس طرح سے اس کا طواف مکمل ہو جائے گا، 7 چکر پورے ہو جائیں گے۔ سوال پوچھا جا رہا ہے اگر کوئی طواف سے پہلے صحیح کر لے تو کیا کرے؟ ایسے میں اس شخص کو طواف کرنے کے بعد صحیح دوبارہ سے کرنا ہوگی، کیونکہ صحیح طواف ادا کرنے کے بعد کرنا ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص طواف کے چکروں سے پہلے صحیح کر گیا تو وہ ایک دفعہ پھر سے صحیح کرے گا طواف کر لینے کے بعد تاکہ اس کی صحیح شمار کی جائے۔ حج کے تمام ارکان میں ترتیب کا خیال رکھنا واجب ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ حج کے جو اراکین ہیں انہیں ادا کرتے وقت ترتیب کا خاص خیال رکھا جائے اور وقت کا بھی خیال رکھا جائے۔ سوال پوچھا جا رہا ہے کیا طواف کے ادا کرتے وقت بات کی جا سکتی ہے؟ جی بالکل، طواف ادا کرنے کے دوران بات کی جا سکتی ہے، لیکن ضروری بات ہو، غیر ضروری باتیں کرنے سے اجتناب کریں۔ سوال کرتے ہیں میرے والد کو عارض قلب ہے اور چند قدم چلنے سے ہی ان کا سانس اکھڑنے لگتا ہے، کیا انہیں ایسے میں ویل چیئر پر بٹھا کر یا کندھوں پر سوار کر کے طواف کر سکتا ہوں؟ جی بالکل ایسا کیا جا سکتا ہے، اور یہی حکم معذور والدہ کے بارے میں ہے یا بیمار والدہ کے بارے میں ہے۔ اگر کوئی شخص اتنا بیمار ہو یا معذور ہو کہ وہ خود سے حج کا کوئی رکن ادا نہ کر سکتا، یعنی اس کے لیے چلنا مشکل ہے، تو ایسے میں وہ کسی اور سواری پر سوار ہو کر کندھوں پر یا یہ ویل چیئر پر بیٹھ کر وہ
حج ادا کر سکتا ہے۔ سوال کرتے ہیں بعض لوگ حجر اسود کو چھونے یا بوسہ دینے کے علاوہ اس پر اپنا ماتھا رکھتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ اس سلسلے میں عرض ہے کہ اس میں حرج کوئی نہیں ہے، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ شرک کی طرف نہ جایا جائے۔ ہم سے سوال پوچھا جا رہا ہے، یہ بتائیں کہ طواف ادا کرتے وقت اگر فرض نماز کا وقت ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے طواف کے چکر مکمل کر لیں یا نماز پڑھیں؟ اس سلسلے میں یہ عرض ہے کہ اگر کوئی شخص طواف کر رہا تھا اور ایسے میں فرض نماز کا وقت ہو گیا تو وہ طواف کو اس جگہ روک دے جہاں تک وہ مکمل کر چکا ہے، اس کے بعد وہ فرض نماز ادا کر لے اور اس کے بعد جہاں سے اس نے طواف چھوڑا تھا وہیں سے طواف کو جاری رکھے۔ یعنی طواف کے دوران اگر فرض نماز کا وقت آ گیا ہے تو طواف ایک جگہ روک کر پہلے نماز ادا کرے گا، اس کے بعد طواف ادا کرے گا۔ سوال پوچھتے ہیں، یہ بتائیں کہ کیا عورتیں مردوں کے ساتھ طواف کر سکتی ہیں؟ اگر کوئی عورت طواف کر رہی تھی اور ایسے میں ناپاک ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ جی، عورتیں مردوں کے ساتھ طواف کر سکتی ہیں۔ اگر کسی وجہ سے عورت ناپاک ہو جائے تو وہ طواف روک دے، مسجد سے باہر چلی جائے، پاکی حاصل کرے اور واپس آ کر طواف کے باقی کے رہتے ہوئے چکر مکمل کر لے۔ خواتین کے حج عمرہ کے دوران طہارت کے مسائل پر ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے، وہ ویڈیو ضرور دیکھیں، اس سے آپ کی معلومات میں مزید اضافہ ہوگا۔ سوال کرتے ہیں، کیا طواف کے دوران موبائل سے ویڈیو بنا سکتے ہیں؟ لائیو سٹریمنگ اپنے وطن لوگوں کو دکھانی ہو تو اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یعنی ویڈیو کال کی جائے اور سارا طواف دکھا جائے؟ اس کا جواب ہے کہ ایسا کرنا نامناسب ہے۔ آپ حج عمرہ کے دوران کوئی ایسا عمل نہیں کریں گے جس سے آپ کے حج یا عمرہ کے اراکین میں آپ کی عبادت میں کسی قسم کی رکاوٹ کا احتمال ہو، خطرہ ہو، یا یہ کہ آپ کے ساتھ جو لوگ حج عمرہ کر رہے ہیں دوسرے ان لوگوں کے، ان مسلمان بھائیوں کی عبادت میں خلل پڑے۔ ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے آپ کی یا کسی اور کی عبادت خراب ہو، لوگوں کو تکلیف ہو۔ اپنا تمام تر دھیان آپ اپنی عبادت کی طرف رکھیں۔ سوال کرتے ہیں کہ کیا طواف کے دوران تلبیہ پڑھ سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں عرض ہے کہ طواف کے دوران تلبیہ پڑھنے کی اجازت نہیں۔ تلبیہ پڑھنے کے 3 مواقع ہیں جن میں تلبیہ پڑھنا جائز ہے۔ تلبیہ پڑھنا احرام کا حصہ ہے۔ عمرہ کے طواف کرنے سے پہلے تلبیہ کو ختم کرنا ضروری ہے۔ حج کے احرام کے دوران 10 ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ کو رمی جمار کی پہلی کنکری مارنے سے پہلے تلبیہ کو ختم کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی نے حج افراد یا حج قران کا احرام باندھا ہے تو وہ طواف کرنے کے بعد صفا و مروہ کی پہاڑیوں پر سعی کرنے کے دوران تلبیہ پڑھ سکتا ہے۔ ہم سے سوال پوچھا جا رہا ہے، طواف کی 2 رکعت نماز جو مقام ابراہیم پر ادا کی جاتی ہے، کیا اسے ادا کرنا ضروری ہے؟ جی بالکل، طواف کی 2 رکعت نماز واجب الطواف جو ادا کی جاتی ہے اس کو ادا کرنا ضروری ہے، ایسا کرنا واجب ہے۔ لیکن اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ان 2 رکعات کو مکروہ وقت پر ادا نہ کیا جائے۔ ان 2 رکعات کو دیر سے ادا کرنا یا حرم شریف کے باہر ادا کرنا مکروہ ہے۔ ہم سے سوال کیا جا رہا ہے، کیا طواف کرتے وقت اذکار اور دعاؤں کی جگہ ہم درود شریف وغیرہ پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ جو دعا اور اذکار ہیں ان کے علاوہ درود شریف بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ عرض ہے کہ ہم نے مزید اور ویڈیوز بنائی ہیں جنہیں آپ دیکھیں، جو کہ حج عمرہ کے دوران دعا اور اذکار کے بارے میں ہے۔ سوال پوچھا جا رہا ہے، کیا طواف وداع ادا کرنے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ طواف وداع ادا کرنے کے لیے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر نیت کی جائے تو افضل ہے۔ ہم سے سوال کیا جا رہا ہے، اگر چھوٹے بچے کے پیشاب سے کپڑے نجس ہو جائیں تو کیا حکم ہے؟ ایسے میں طواف کرنا مکروہ ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ کپڑے تبدیل کر لیے جائیں، صاف ستھرے کپڑے پہن کر طواف کیا جائے۔ اس سلسلے میں یہ عرض ہے کہ طواف ادا کرنے کے لیے باوضو ہونا مسنون ہے، یعنی سنت سے ثابت ہے، لہٰذا یہ افضل ہے کہ طواف وضو کر کے کیا جائے۔ سوال پوچھا جا رہا ہے، طواف کے دوران اگر وضو ٹوٹ جائے تو کیا کیا جائے؟ ایسے میں آپ طواف روک دیں، دوبارہ وضو کر کے پھر آپ طواف کو جاری کریں گے۔ طواف ادا کرنے کے لیے وضو کرنا مسنون ہے، لہٰذا یہی بہتر ہے کہ وضو کر کے طواف ادا کیا جائے۔ سوال پوچھا جا رہا ہے، کیا طواف زیارت کے بعد آب زمزم پینا مستحب ہے؟ جی مستحب ہے۔ کیا طواف زیارت میں بھی رمل کر سکتے ہیں؟ طواف زیارت میں رمل کرنا ناجائز ہے، لہٰذا آپ نے طواف زیارت میں رمل نہیں کرنا۔ سوال پوچھتے ہیں، کیا طواف زیارت کے بعد بیوی کے پاس جایا جا سکتا ہے؟ جی جا سکتے ہیں۔ طواف زیارت کے بعد احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ سوال پوچھا جا رہا ہے، استباح کا کیا مطلب ہے؟
طواف سے پہلے احرام کی چادر کو دائیں کندھے سے نکال کر بائیں کندھے پر سے اوڑھ لیا جاتا ہے۔ اس حالت کو استباء کہتے ہیں۔ استباء صرف مرد حضرات کرتے ہیں، عورتیں نہیں کرتی۔ استباء کرنا مسنون ہے اور یہ طواف کے 7 چکروں میں کرنا چاہیے۔ ایسا کرنا سنت سے ثابت ہے۔ استباء کے دوران دایاں کندھا کھلا رہتا ہے۔ دائیں کندھے کو آپ نے چادر سے نہیں ڈھانپنا، یعنی آپ کا دایاں کندھا کھلا رہے گا۔ اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ سوال کیا جا رہا ہے 2 رکعت نماز واجب الطواف کب ادا کرتے ہیں؟ جب آپ طواف کے 7 چکر مکمل کر لیں تو آپ نے مقام ابراہیم پر جا کر 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کرنی ہے۔ یہ 2 رکعتیں آپ نے باوضو ہو کر ادا کرنی ہے۔ پہلی رکعت میں آپ سورہ کافرون پڑھیں اور دوسری رکعت میں آپ سورہ اخلاص پڑھیں۔ سوال کرتے ہیں اگر مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کرنے کی جگہ نہ مل سکے تو کیا کسی اور جگہ ادا کر سکتے ہیں؟ جی، ان 2 رکعتوں کا آپ کسی اور جگہ بھی ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد الحرام میں کسی اور جگہ پر آپ ادا کر لیں۔ سوال کرتے ہیں طواف چھوٹے قدم لے کر کرنا چاہیے بڑے بڑے قدم لے کر؟ چھوٹے قدم لے کر طواف ادا کرنا مستحب ہے، یعنی باعث ثواب ہے۔ سوال پوچھا جا رہا ہے اگر کوئی حتیم کے اندر سے طواف کا چکر کر لے تو کیا کرے؟ ایسے میں طواف کا وہ چکر نہیں شمار کیا جائے گا، کیونکہ طواف آپ نے حتیم کے باہر رہتے ہوئے کرنا ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص طواف کا چکر حتیم کے اندر سے کر گیا تو اب ضروری ہے کہ وہ حتیم کے باہر رہتے ہوئے طواف کا چکر دوبارہ سے کرے گا، کیونکہ طواف کے چکر وہی شمار ہوتے ہیں جو حتیم کے باہر رہ کر کیے جاتے ہیں۔ سوال کیا جا رہا ہے یہ بتائیں کہ کیا طواف کی نیت کرنا ضروری ہے، اور مزید یہ کیا طواف کے ہر چکر میں الگ الگ دعائیں پڑھنی چاہیے، الگ الگ طرح کے اذکار پڑھے جائیں؟ اس سلسلے میں یہ عرض ہے کہ طواف کی نیت کرنا ضروری ہے۔ مزید آپ کو یہ بتائیں کہ طواف ادا کرنے کے دوران آپ کوئی بھی اذکار کر سکتے ہیں، درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیحات بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مزید یہ سلسلے میں آپ ہماری وہ ویڈیو ضرور دیکھیں جو کہ ہم نے طواف کے اذکار پر بنائی ہے، ان سے آپ کی معلومات میں مزید اضافہ ہوگا۔ ناظرین اکرام، یہ تھا ہمارا پروگرام طواف کی اقسام اور طواف کے مسائل کے بارے میں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں۔ اس ویڈیو کو آپ لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچ سکے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹس دیں۔ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔